बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठी उस खूबसूरत और कमसन लड़की को देख रहा था जो मुझे ही देख रही थी। मैंने डरकर दरवाजे की सिमत देखा कि कहीं कोई आ ना जाए। वो मेरी इस एहतियात पर बददिल होने लगी और मुझसे बोली कि आज से पहले मैंने सिर्फ अपने लिए लड़कों को पागल होते देखा है, पहली बार किसी मर्द को यूं मोहतात होता देख रही हूँ। उसकी बात थी भी ठीक, उसे इतने करीब देखकर तो मेरी अपनी सांसें भी उखड़ने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अच्छे अच्छे जाहिदों के ईमान डगमगा देती, मगर मुझे खुद पर कड़े पहरे बिठाना पड़े थे क्योंकि मैं उस लड़की के घर मुलाजमत पर आता था और मुझे इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था, लेकिन उस लड़की के तेवर मुझे बहुत अजीब लग रहे थे और मेरी घबराहट देखते हुए पीछे नहीं हट रही थी। और फिर अचानक उसने जो बात की वो मुझे हैरत से साकिन कर गई थी। मैंने उस लड़की को समझाने और धकेलने की बहुत कोशिश की, मगर वो पीछे होने को तैयार नहीं थी। मैं पानी पानी हो रहा था। वो लड़की मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, मगर आजकल बिगड़े हुए माशरे की आज़ादी परस्त कमसन लड़कियों को हदूद और लिहाज भूल जाते हैं। इसके साथ भी यही हुआ था। मैं जवान था और वो शक्ल भी था। पिछले कुछ माह से वो मुझे मुसलसल अपने सामने देख रही थी, शायद इसीलिए भटक रही थी। मैं नहीं समझ पाया था कि उसका असल मकसद क्या था। वो एक मासूम सी लड़की थी, इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझी और मुझे गुनाह पर माइल करने लगी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मुझे लगा मैं भी जल्द बहक जाऊंगा। यकदम मेरे दिमाग पर हवस सवार होने लगी और मुझे सब भूलने लगा कि मैं कहाँ और किसके सामने हूँ। मेरी बुज़दिली और कम हिम्मती ने मुझे हमेशा ज़िंदगी में बहुत नुकसानात पहुँचाए थे, मगर आज मैंने अंधी बहादुरी दिखाई थी। मैं जब उस घर से निकल कर जाने लगा तो मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो रहा था। मैं अपनी रहाइश पर पहुंचते ही खाली दिमाग लिए बैठा था। मैं बुरी तरह फंस चुका था और मेरी नरमी मेरे गले पड़ गई थी। मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो आया हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से ख़राब कराया था और इस बात का मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब उस लड़की के घर वालों ने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है और वजह मैं हूँ। मैं सख्ता ज़दा रह गया था। सऊदीया के लोगों के असूल बहुत सख्त थे, चोरी पर हाथ काट देते थे। तो फिर यहाँ तो इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लग रहा था मुझ पर। न जाने मेरा क्या अंजाम होने वाला था। मैं बहुत घबरा गया, सफाइयाँ देने लगा, मगर मेरी किसने सुननी थी। वो लड़की जो चाह रही थी वैसा मुमकिन ही नहीं था। वो खामखा मेरा रिज़्क छीन रही थी। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया था और तब उन्होंने मुझे ऐसी सज़ा सुनाई जो मेरी रोंगटे खड़े कर गई थी। मैं उस दिन को कोस रहा था जब मैंने पहली बार उस लड़की में तब्दीली महसूस की थी, मगर फिर भी मैं पैसों के लालच में खामोश रहा और यही सोचता रहा कि शायद मुझे गलत फहमी हो रही हो। हालांकि उस लड़की ने निहायत साफ अल्फाज में अपने इरादे जाहिर किए थे। उस रोज़ मैं अपने काम पर लेट हो गया था। मुझे रोज़ाना काम के बाद निहायत दूर एक घर में जाना पड़ता था। फासला बहुत ज़्यादा था, मगर इस घर से पैसा इतना मिल जाता था कि मैं आराम से घर वालों को अपनी मुलाजमत की तनख्वाह भेजकर भी पैसा बचा लेता था। मैं वहाँ पहुँचा तो हमेशा की तरह उस शानदार घर में मुलाजमीन की चहल पहल थी। वो एक रईस अरबी का घर था और मैं वहाँ उस सऊदी की बेटी को अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने जाता था। वो लड़की ना ही छुट्टी करती थी और ना ही कभी देर बर्दाश्त करती थी। मेरे लिए ये ज़रा मुश्किल था, मगर मैं अपने फ़ायदे के लिए करता था। मगर उस रोज़ मैं लेट हो गया था। वैसे तो देर करने पर वो अच्छा खासा शोर मचा देती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ बदल रहा था। मैंने ये बात महसूस की थी, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। मुझे पहले तो लगा था कि शायद वो मुझे इज्जत देने लगी है और मेरे रुतबे को पहचानने लगी है, वरना पहले वो मेरे साथ सिर्फ एक मुलाजिम की तरह बर्ताव करती थी। उस रोज़ भी देर हो जाने के बाद वो लड़की खैर मुकद्दम मुस्कुराहट से मुझे उठकर मिली थी, तो मैंने माजरत की कि आज मैं दफ्तर से निकलने में लेट हो गया, वरना वक्त पर पहुंच जाता। मेरी वजाहत पर वो लड़की जैसे मुस्कुराने लगी थी, मैं बुरी तरह ठिठक गया था क्योंकि मुझे अच्छे से याद था मेरी यहाँ नौकरी के बाद एक रोज़ सिर्फ 5 मिनट देर होने पर उस लड़की ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा था और अपने बाप को भी बताकर जलील करवाया था। मगर आज मेरी वजाहत पर वो मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं तो परेशान हो गई थी, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। उस लड़की की ये फिक्र मुझे हैरान भी कर रही थी और मुझे अच्छा भी लगा था। एक बिगड़ी हुई रईस ज़ादी और इंतहा की खूबसूरत जवान लड़की तवज्जो दे रही थी। मैं तो हवाओं में उड़ने लगा था, मगर खुद पर काबू पाकर मैंने जल्दी से उसे पढ़ाना शुरू किया। मगर वो उस रोज़ पढ़ने के मूड में नहीं लग रही थी, इसलिए मेरे पढ़ाने के दौरान बार बार कोई ना कोई बात करके मेरी तवज्जो बटाने लगती थी। मैंने थक कर उसे देखा और उससे पूछा कि क्या आज उसका पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, तो मुस्कुराकर बोली कि सर आज पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा।
میں آج صرف باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی بات عجیب نہیں لگ رہی تھی، وہ ایک آزاد لڑکی تھی اور شاید وقت اچھا گزارنا چاہ رہی تھی۔ اس میں بھی میرا فائدہ تھا کہ میں جلدی فارغ ہو کر گھر جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آج اپنا وقت اچھا گزارے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں اپنا سامان اٹھا رہا تھا جب اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ اس کی حرکت پر مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر بولی کہ سر، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے باتیں کریں، مجھے آج اپنے بارے میں بتائیں۔ اس کی بات پر میں گھبرا گیا کہ وہ اچانک کیا کہہ رہی ہے۔ اسے بھلا مجھ سے باتیں کرنے کی کیا پڑی تھی؟ جس انسان کو ملازم سے بڑھ کر نہ سمجھا گیا ہو، اس انسان سے اس کے بارے میں حال احوال پوچھا جائے تو ایسے ہی حیرت ہوتی ہے۔ ایسی بھی نہیں تھا کہ وہ کسی پابند یا دیندار گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ عرب میں بے شک رہی تھی مگر بہت آزاد خیال تھی، کچھ کم عمر بھی تھی، اس لیے اسے اچھے برے کی سمجھ نہ تھی۔ مگر میں ایک پاکستانی لڑکا تھا۔ ہمارے ہاں کا مشرقی رہن سہن ہمیں بچپن سے ہی حدود کا بتا دیتا ہے، اور مجھے اپنی اخلاقیات و حدود کا بہت اچھے سے پتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری کوئی بدنامی ہو کہ ہم پاکستانی لوگ گرے ہوئے کردار کے ہوتے ہیں۔ میں صرف اردو کے علاوہ انگلش جانتا تھا، عربی مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی تھی۔ اس کے باوجود اس سعودی نے مجھے اپنی بیٹی کو انگلش سکھانے کے لیے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت مشکل سے انگلش بولتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اتنی عزت سے مجھے کام دیا گیا ہو، لیکن میری یہ غلطی سے میں وہ سب گنوا دوں۔ ویسے بھی میں پرانی سوچ کا مالک تھا۔ میری نظر میں استاد اور شاگرد کے درمیان ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ وہ بے تکلفی سے ایک دوسرے کا حال احوال لیں، مگر اس لڑکی کا مزاج اور خیالات مجھے بدلے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے باتیں کرنی ہے تو وہ کسی دوست کو بلا سکتی ہے یا گھر والوں سے باتیں کر لے، میں اس کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے سنجیدگی سے بولا کہ مجھ سے وہ کلاس لے لیں تو میں جلدی چلا جاؤں، یا اگر اس کا واقعی دل نہیں کر رہا تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ میری اس بات پر اس لڑکی کا چہرہ یکدم پھیکا پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کا دل توڑنا برا لگ رہا تھا مگر میں نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مگر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی ضدی پن سے بولی کہ مجھے آپ سے ہی باتیں کرنی ہے، اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر بات چیت کر لیں؟ میری کوئی دوست اس وقت فارغ نہیں ہوتی اور گھر والوں سے میں کیا بات کروں گی؟ وہ میرے گریز پر بڑھ گئی تھی۔ میں نے آسکی سے کہا کہ میں اس سے کوئی بھی ذاتی باتیں کرنا نہیں چاہتا اور نہ مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری کروں۔ میں اس کے لیے استاد تھا مگر اس گھر میں میری ایک ملازم والی حیثیت تھی، جو حیثیت مجھے یاد رہتی ہے۔ میری سنجیدگی سے وہ جلدی سے بات بدل گئی اور بولی کہ میں بس سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کافی ٹائم سے انگلش سکھا رہے ہیں تو مجھے آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ میرا بس پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے آپ سے بات کی۔ وہ وضاحت دے رہی تھی مگر صاف واضح تھا اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا اور اس کے دوستانہ انداز کے پیچھے مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں کا بدلتا ہوا رنگ ٹھٹکا رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو میں کبھی اس جیسی حسین لڑکی کو ایسے رد نہ کرتا اور دل و جان سے اسے وقت دیتا، مگر یہاں مجھے اپنی نوکری کا خطرہ تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی کتاب بند کی، اسے کہا کہ میرا گھرانہ مختصر ہے اور بتانے لائق کوئی خاص بات نہیں، اس لیے اگر آج تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو تم آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ بول کر میں اٹھا اور وہاں سے نکل گیا تھا، مگر مجھے اپنی پشت پر جمی ہوئی اس لڑکی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے میں پریشان بھی ہو رہا تھا۔ اسے انگلش جیسی عام زبان سکھانے کی مجھے اچھی خاصی معقول رقم ماہانہ مل جاتی تھی، اور کام اس لیے آسان تھا کہ وہ لڑکی بہت اچھی انگلش بول لیتی تھی، صرف اس کا لہجہ اب بنانا باقی تھا، ورنہ وہ مجھ سے انگلش میں ہی بات کرتی تھی۔ اگر اتنا آسان کام میرے ہاتھ سے جاتا ہے تو یقیناً میرے لیے تنگی پیدا ہو جاتی۔ ہمارے ہاں بیٹوں کو ملک سے باہر بھیج کر پیچھے گھر والوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے اخراجات اس نوکری کے بغیر پورے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، اس عمر میں جانتا تھا لڑکیوں کو اپنے اطراف میں رہنے والے ہر نرم لہجے میں بولتے لڑکے میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ میں جوان تھا اور خوش شکل بھی تھا، اس لیے وہ میری طرف متوجہ دے رہی تھی، مگر میں سمجھدار لڑکا تھا، مجھے اپنی حالات کا بھی اندازہ تھا اور اس لڑکی کی حیثیت بھی یاد تھی۔ میں یہاں اپنے لیے مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ اس روز میں اس کی کوشش ناکام کر کے چلا آیا، مگر اگلے کچھ دنوں میں نے محسوس کیا جیسے وہ لڑکی مجھ سے ناراض سی رہتی تھی۔ وہ میری بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی اور شاید اسے لگ رہا تھا اس کی ناراضگی پر میں اسے منانے لگوں گا، مگر میں نے اسے نظر انداز کرتا رہا تو وہ چند دنوں میں ہی پھر سے بے تکلف ہونے لگی۔ میری پریشانی بڑھ رہی تھی، وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی اور ہر بار میرے لیے بہت اچھا تیار ہو کر آنے لگی۔ میں بری طرح پھنسنے لگا تھا۔ اس کے حسین سراپے سے نظریں چرانا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس کے باپ کو بتاؤں، مگر پھر وہ کوئی پاکستانی باپ نہیں تھا جسے یہ بات بتاتا تو وہ بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مجھ سے معذرت کر لیتا، بلکہ مجھے یقین تھا وہ الٹا مجھے غلط سمجھ لیتا اور مجھے کام سے نکال دیتا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور یہی میری غلطی تھی۔ مجھے تبھی وہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے تھی، کم سے کم میں عزت سے رخصت ہوتا
اور میرا برم بھی رہ جاتا۔ میں یہ تو سمجھ لیتا کہ میں باعزت لڑکا ہوں، اس لیے عزت سے الگ ہو گیا، مگر مجھے پیسوں کا لالچ اتنا تھا کہ خود کو الٹے سیدھے دلائل دے کر مطمئن کرنے لگا۔ میں اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کے کیا مقاصد تھے اور وہ مجھ سے کیا چاہ رہی تھی، مگر میں اس حقیقت سے نظر چرا کر سوچنے لگا کہ شاید وہ صرف تجسس میں میرے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ ایک روز اس نے اسی طرح مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا اور اس سے کہا کہ میں پاکستان سے یہاں پیسہ کمانے آیا ہوں۔ میرے گھر والے سب پاکستان میں رہتے ہیں اور میں نے بہانے سے ایک جھوٹ کا بھی اضافہ کیا اور بولا کہ میں منگنی شدہ ہوں اور شاید اس بار پاکستان جاؤں تو میری شادی بھی ہو جائے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میری شادی کی بات پر اس لڑکی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا، مگر وہ نہایت مہارت سے اپنے تاثرات چھپا گئی تھی۔ اس روز واپس جاتے ہوئے مجھے لگا تھا کہ میں جھوٹ بول کر یہ بات ختم کر آیا تھا اور وہ لڑکی سمجھ گئی ہوگی کہ میرے ساتھ اسے وقت گزاری نہیں کرنی چاہیے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا جھوٹ میرے لیے کتنا بڑا نقصان بننے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہوتا تو سب کچھ ویسے ہی چلنے دیتا، مگر جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ اگلے روز میں اس لڑکی کو پڑھانے گیا تو دیکھا کہ وہ خوشبوؤں میں بسی نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کی سج دج پر ٹھٹک گیا تھا۔ میں نے نظریں چرا کر سرسری لہجے میں پوچھا کہ وہ اتنی تیار ہو کر کیوں آئی ہے، تو وہ بولی کہ ہم سب گھر والے کہیں دعوت پر جا رہے تھے، مگر عین وقت پر میرے سر میں درد ہونے لگا اور میں نے منع کر دیا تو سب گھر والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ ایک تو وہ بہت اچھا تیار ہوئی تھی اور اس پر اس روز گھر میں وہ اور میں اکیلے تھے، ملازمین تو باہر ہی رہتے تھے۔ مجھے سوچ سوچ کر ہی پسینے چھوٹنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں بہانہ بنا کر وہاں سے واپس چلا جاتا، وہ لڑکی میرے قریب آ گئی اور میرے دماغ کو بھٹکانے لگی۔ وہ مجھ سے بولی کہ مجھے تمہاری منگنی کا سن کر اچھا نہیں لگا، کیا تمہاری منگیتر میری جیسی حسین ہے یا پھر وہ مجھ جیسی امیر لڑکی ہے؟ میں اس کی بات پر ہڑبڑا گیا اور اسے خود سے دور ہونے کا کہا، مگر وہ میری کمزوری محسوس کر کے مسکرا رہی تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا وہ کسی مرد کے لیے کتنا کڑا امتحان بن سکتی تھی۔ مجھ سے دور ہونے کی بجائے وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں اپنی منگنی ختم کر دوں۔ وہ بولی کہ اسے میں اچھا لگنے لگا ہوں اور وہ میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ وہ بار بار میرے لیے امتحان بن رہی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے بہانے سے سمجھا بجھا کر اس روز گھر سے نکل جاتا اور دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ جاتا۔ یہ بہترین حل تھا، مگر میرے دماغ پر تب صرف پیسہ سوار ہو رہا تھا اور تب میں نے اس لڑکی کے مسلسل بار بار قریب آنے پر ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ مجھے نتیجے کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بظاہر آسان سی بات میرے لیے کتنی بڑی مشکل بننے والی تھی۔ وہاں سے آیا تو گھبرایا ہوا تھا، مگر اندر سے خوش تھا کہ میں نے اپنے دل کی بات مانی تھی۔ اگلے روز میں معمول کے مطابق وہاں پہنچا تو مجھے دروازے سے ہی یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں خاموشی سے چلا گیا کہ شاید واقعی اس کی طبیعت خراب ہو، مگر مزید کچھ دن یہی چلتا رہا۔ میں جب جاتا وہ لوگ مجھے یہی کہہ کر واپس بھیجتے تھے کہ لڑکی بیمار ہے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی، کچھ مجھے لڑکی کی بھی فکر تھی اور کچھ مجھے نوکری کے لالے پڑ گئے تھے۔ کہاں تو وہ لڑکی شدید بیماری میں بھی صرف ایک دن کی چھٹی کرتی تھی اور کہاں ہفتہ ہو چلا تھا وہ پڑھ نہیں رہی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کے گھر جاتے ہوئے سوچ لیا کہ میں اس کے باپ سے بات کر کے صاف جواب لوں گا کہ اگر وہ لوگ مجھے واقعی اس نوکری سے فارغ کر چکے ہیں تو انہیں صاف بتا دینا چاہیے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا میں ان کے دروازے پر بار بار جاتا، مگر میں جب وہاں پہنچا دروازے پر مجھے اس کا باپ انتظار کرتا ہوا ملا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا کہ اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے لہجے پر اندر ہی اندر خوفزدہ ہوا۔ مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، ورنہ وہ سعودی مجھے ایسے ہی فرصت میں کبھی نہیں ملتا تھا۔ ہم دونوں اندر جا کر بیٹھے تو پہلی بار اس نے اپنی عربی روایت کے مطابق مجھے چائے پانی کا پوچھنے کی بجائے براہ راست میری طرف دیکھا اور غصے سے مجھ پر گولہ باری شروع کر دی۔ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور دھمکا رہا تھا کہ مجھے زندہ زمین میں دفن کر دینا چاہتا ہے۔ اس کی ان باتوں پر میں سمجھ نہیں پایا تھا وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا۔ شاید اس کی بیٹی میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا اسے بتا چکی تھی۔ میں نے جھجک کر پوچھا کہ وہ کس جرم کی سزا دینا چاہ رہا ہے، تو وہ بولا کہ اس کی بیٹی ماں بننے والی ہے اور وجہ میں ہوں۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا چکی تھی۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا اور گھبرا کر اسے صفائیاں دینے لگا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ ماں بن گئی۔ شاید اس لڑکی کو کوئی اور استعمال کر چکا تھا اور وہ میرا نام لگا چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، بہت بڑی تہمت لگ چکی تھی اور سزا چھوٹی نہیں ہونے والی تھی۔ میری صفائیوں پر وہ بھی غصے سے بولا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیٹی گھر میں ہر وقت تمہاری باتیں کرتی تھی اور میں سمجھتا رہا کہ صرف اپنے استاد سے مروب ہو رہی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے توجہ نہیں دی اور میری بیٹی بیمار ہو گئی۔ جو میں نے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا وہ حاملہ ہے۔ اس نے بھی تمہارا نام لیا۔ وہ عربی میں تیز تیز بولتا چلا جا رہا تھا۔
مجھے اس کی کچھ باتیں سمجھ آئیں اور کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ شاید وہ یہی بول رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے اسے بتایا کہ میں نے اس لڑکی کی عزت لوٹی ہے۔ جو میں نے سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے روک گیا اور بولا کہ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، اب میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، اور یہ یاد رکھنا کہ ہمارے ہاں ایسے جرم کی کوئی معافی نہیں ہوتی، یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی صفائی یا وضاحت دینے کی کوشش مت کرو۔ مجھے اس کی جو ٹوٹی پھوٹی بات سمجھ آتی، اس میں صرف مجھے ہی برا بلا کہا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو بلایا تو وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے ہاتھ باندھنے لگے۔ میں گھبرا گیا، چیخ چیخ کر لڑکی کو آوازیں دینے لگا تھا کہ وہ آ کر اپنے باپ کو سچ بتائے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر میری پکار پر وہ سعودی مرد شدید غصے میں آ گیا تھا۔ میرے چیخنے پر پیچھے سے اس کی بیٹی آ گئی، وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، بولی کہ تم نے اس دن مجھے اکیلا پا کر میرا فائدہ اٹھایا تھا، میں نے وہ سچ اپنے باپ کو بتا دیا، اب میں تمہارے لیے مزید جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں اس لڑکی کے جھوٹ پر ساکت رہ گیا۔ اس روز وہ مجھے بھٹکانا چاہتی تھی اور میں اس کے حسن کے جال میں پھنس بھی رہا تھا، مگر پھر سنبھل کر میں نے اسے دھکیل کر غصے سے کہا تھا کہ وہ مجھے کمزور مرد نہ سمجھے۔ میں نے مردانگی دکھا کر اسے حد میں رہنے کا کہا اور نکل آیا تھا۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ لڑکی کو ایسا بول آیا ہوں، مگر مجھے یہی لگا تھا کہ وہ سمجھ جائے گی۔ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، مگر وہ تو سمجھنے کی بجائے بیمار پڑ گئی تھی اور آج ایک نئی بات کر رہی تھی۔ اس کے آنسو جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے باپ کو ساری بات بتا دو، اس روز میں تو تمہیں ڈانٹ کر نکل گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا، مگر میں صرف تمہیں پڑھانے آتا تھا اور پڑھانے کے بعد یہاں سے چلا جاتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے باپ کو سچ بتانے کی کوشش کی، مگر جواباً جو بات اس لڑکی نے کی وہ میرے سر پر گھر کی چھت گرا گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ میں اپنے باپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں، تم نے کبھی میرے ساتھ غلط حرکت نہیں کی تھی، اور واقعی اس روز بھی مجھے ڈانٹا تھا، مگر میں تب شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری عزت و ناموس لٹ چکی تھی۔ تم نے یقیناً مجھے بے ہوش دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور مجھے مرنے کے قریب کر دیا تھا۔ میں سب سن کر ساکت رہ گیا۔ میرا شک سچ ثابت ہوا تھا۔ اس روز گھر میں وہ اکیلی تھی اور ملازمین بھی موجود تھے۔ کسی نے اس معصوم لڑکی کو بے ہوش پا کر موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا اور وہ مجھے مجرم سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے غصے سے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی، تمہاری کوئی معافی نہیں ہو سکتی، میں اب تمہیں پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، میں بھی گھبرا گیا تھا۔ بغیر جرم کے مجھے سزا مل رہی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، اس کی حالت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ مجرم کو اللہ سزا دے، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے کبھی سزا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ میں ہر وقت آیت الکرسی پڑھتا رہتا تھا، اور آیت الکرسی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، مگر پھر بھی میرا دل ڈر رہا تھا۔ وہ لوگ جب مجھے پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو میں زیر لب آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ میرا دل رو رہا تھا، میرا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس روز میں نے اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو رکھا تھا اور گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر پھر بھی مجھے سزا ہو جاتی تو مجرم اور نیک میں کوئی فرق ہی نہ رہتا، اور اللہ جانتا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر میں اس لڑکی کی وجہ سے دکھی ضرور ہوا تھا۔ وہ مجھے جانتی تھی میں کمزور نفس کا انسان نہیں ہوں، وہ چاہتی تو گھر کی ملازمین کے بارے میں بھی سوچ لیتی ایک بار، مگر اس نے پورے یقین سے میرا ہی نام لیا تھا۔ جو مجھے پھانسی دینے کے لیے تختہ دار پر چڑھایا گیا تو وہ ایسا وقت تھا کہ ہمارے خوف کی زندگی میں پہلی بار بری طرح رونے لگا، اور ایک بار پھر سے اس عربی کی منتیں کرنے لگا کہ اس کی بیٹی مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اسے ایک بار گھر کے ملازمین کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے اس کی بیٹی پر کبھی بری نظر نہیں رکھی تھی۔ وہ مجھے جھڑک کر بولا کہ میری بیٹی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ کچھ منہ پھٹ ہے مگر سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ میں کہا شاید اس کی بیٹی سچ بول رہی ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہو، وہ تو بے ہوش تھی، اسے کیا پتا اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، اس کے سامنے میں ہی آتا تھا اس لیے وہ میرا سمجھ گئی تھی، مگر میں واقعی اس وقت جا چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس کے گھر میں کوئی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ سب کچھ چیک کر سکتا ہے۔ اس پر وہ بولا کہ پچھلے 3-4 ماہ سے میرے گھر میں تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں آیا اور ملازمین کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مجرم تم ہی ہو، لیکن اب بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم پاکستانی لوگوں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے، چوری کرنے کے بعد مکر جاتے ہو۔ میں اس کی نفرت پر لب سیکھ گیا۔ اگر چوری کی بات ہوتی تو میں سہ بھی جاتا، مگر یہاں الزام میرے کردار پر لگ چکا تھا، جبکہ میں اس قسم کا بندہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو میں روتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگا۔ ابھی انہوں نے میرے گلے میں رسی ڈالی تھی کہ اچانک اس سعودی کو ایک فون آیا، جسے سن کر وہ گھبرا گیا اور اپنے بندوں سے بولا کہ مجھے پھانسی نہ دی جائے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گیا کہ اللہ نے میری بات سن لی تھی۔ وہ سب لوگ مجھے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور میں اپنی جان بچ جانے پر خوش ہو گیا۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا تھا۔ میں نے حالات سے اتنا ڈر چکا تھا کہ اب جلد از جلد ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔
मैंने वापसी की तैयारी करने लगा। मैं नहीं चाहता था फिर किसी रोज़ वो अरबी मुझे घसीट ले, सजा दे। मैं तो ये भी नहीं चाहता था उस रोज़ उन लोगों ने मुझे छोड़ा क्यों था। मेरे दिमाग के कोने में उस लड़की का ख्याल भी आ रहा था। वो बेकसूर थी और उसके साथ ज्यादती हुई थी। उसके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे थे। मुझे लगा मैं भी मुजरिम हूँ। उस रोज़ वो मेरी वजह से इतनी तैयार होकर अकेली घर में रुक गई थी और मैं उसे अकेला छोड़कर आया था। मुझे खबर ही नहीं हुई थी कि वो बेहोश हो चुकी है, वरना मैं उसे छोड़कर न जाता। मैं उस वक्त को सोचकर पिछता रहा था। मेरा दिल उस लड़की के लिए दुखी हो रहा था, मगर मैं जाकर उसे सफाई देने की गलती नहीं करना चाहता था। मेरी कोशिश थी उन लोगों को खबर होने से पहले मैं पाकिस्तान चला जाऊं, मगर मेरी रवानगी से एक दिन पहले मुझे उस अरबी का फ़ोन आ गया। वो मुझे अपने घर बुला रहा था और ये भी बोला कि मैं जानता हूँ तुम वापस जा रहे हो, मगर एक बार मेरे घर आओ पहले। मैं डर गया था। मुझे अंदाज़ा था कि वो मुझे बुलाकर ज़रूर सबक सिखाना चाहता होगा, लेकिन मैं उससे छुप कर नहीं निकल सकता था। मजबूरन मुझे उसके बुलावे पर जाना पड़ा। मैं डरते डरते वहाँ पहुँचा तो उस अरबी ने मुझे इज्जत से बिठाया और मेहमान नवाजी करने लगा। मैं इस तब्दीली पर हैरान हो रहा था। मेरी हैरत पर वो आहिस्तगी से बोलना शुरू हुआ और अपनी आदत के मुताबिक तेज़ी से बोलता चला गया। मुझे उसकी थोड़ी बहुत बात ही समझ आई थी, जिसमें उसने कहा कि वो लोग जान गए हैं मैं मुजरिम नहीं हूँ। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए शर्मिंदा था। यह हरकत वाकई उसके घर के मुलाजिम की थी और इसी मुलाजिम ने सबकी तवज्जो मेरी तरफ दिलाई थी कि मैं गुनाहगार हूँ। मैं मुतमिन हो गया और उस घर से चला आया। अगले रोज़ मैं पाकिस्तान वापस लौट आया था और यही नौकरी ढूंढ ली थी। इस वाक़े को 5 माह गुजर चुके थे, मगर मुझे अक्सर उस लड़की का ख्याल आता है। न जाने वो कैसी होगी, किस साल में होगी। उसने मुझे पसंद करने की नादानी में अपनी इज्जत लुटवा ली थी और मैं उसे मिलकर माफ़ी तक नहीं मांग सका था। शायद मैं सारी ज़िंदगी उस लड़की को नहीं भूल सकूंगा। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्चे वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।